मेरा नाम किरण है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरा ताल्लुक कोयटा से है। मेरे भाई की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा भाई दूल्हा बना था। उस दिन मेरे लिए जैसे ये दुनिया ही जन्नत थी, क्योंकि हमने बचपन से ही जैसे हालात देखे थे, हमारे लिए ये खुशियाँ कभी कभी आती थीं। मैं 3 साल की थी जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मुझे तो उस वक्त का कुछ भी याद नहीं है और ना ही अपने बाबा का कोई अक्स याद है। ज़रा सी होश संभाली तो खुद को यतीम और बेबस पाया। लेकिन अम्मा बताती हैं कि जब अब्बा हयात थे तो घर में ऐसी रेल फेल थी कि कोई सवाली कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। लेकिन मुझे वो बातें सुनकर ऐसा लगता था कि अम्मा शायद किसी और ही दुनिया की कहानी सुना रही हैं। मैं अक्सर सोचती थी कि हमारी ही ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और भाई को स्कूल से उठवा लिया। भाई को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और जिस बात की गवाही इनके बचपन की किताबें देती थीं, जो उन्होंने आज तक संभाल कर रखी हैं। मैंने अक्सर भैया को इन किताबों को हसरत से देखकर रोते हुए पाया था, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। एक तरफ भूख थी तो दूसरी तरफ पढ़ाई, इसलिए भैया ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। अम्मा ने इन्हें एक मैकेनिक के पास लगवा दिया था। वहाँ से कुछ पैसे आ जाते थे और हमारे घर की कुछ ज़रूरियात पूरी हो जाती। मैं अक्सर सोचती कि क्या हम इस गुर्बत भरी ज़िंदगी से कभी बाहर निकल सकेंगे, क्या हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा या नहीं। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन जिस मैकेनिक के पास भैया काम करते थे, वो भी इस दुनिया से चल बसा। हमारे घर का इकलौता रोज़गार भी अब ख़त्म हो गया था। तब भैया 10 साल के थे। फिर इन्होंने इसी मैकेनिक की दुकान की जगह अपनी दुकान डालने का फ़ैसला किया, लेकिन सवाल वही था कि सामान कहाँ से आता। तब अम्मा ने पता नहीं कहाँ से एक अंगूठी बरामद की थी, जो अब्बा की आखिरी निशानी थी। मैंने अम्मा को कई बार इस अंगूठी को देखकर चुपचाप रोते देखा था। हमने जितने भी मुश्किल हालात देखे थे, भूख बर्दाश्त की थी, लेकिन अम्मा ने कभी भी वो अंगूठी नहीं निकाली थी। लेकिन अब भैया कुछ नया करने जा रहे थे। फिर 10 साल की उम्र में अमजद भाई ने अपनी दुकान शुरू कर दी। शुरू शुरू में लोग इनके पास तरस खाकर आते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि इतना छोटा सा बच्चा क्या कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको इल्म हो गया कि इनके हाथ में ऐसा गुर है कि आहिस्ता आहिस्ता घर में रेल फिल शुरू हो गई। अब हमारे घर के हालात वो नहीं रहे थे जो पहले थे। भैया की वजह से मेरी तालीम भी शुरू हो गई, जो मेरा ख्वाब था, लेकिन मैं आज तक किसी से कह भी नहीं पाई थी, क्योंकि अपने घर के हालात से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ थी और अम्मा को शर्मिंदा या दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए बचपन से ये ख्वाहिश दिल में दबाए रखी और फिर मैं 10 साल की उम्र में पहली दफ़ा स्कूल गई थी। वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पढ़ना तो था ही, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब सीखती गई। और मेरी जहानत की वजह से 3 महीने के बाद ही मुझे स्कूल वालों ने तीसरी क्लास में कर दिया था। वहाँ सब बच्चे तकरीबन मेरी ही हम उम्र थे। अब मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ लग गया था। मैं घर जाती तो सारा वक्त पढ़ती रहती थी। मुझे पढ़ता देखकर अक्सर भाई की आंखों में आंसू आ जाते थे और मुझे इतना एहसास था कि मैंने अभी से ये फैसला कर लिया कि मैं सारी ज़िंदगी अपने भाई की ढाल बनकर रहूँगी और कभी भी इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, ना ही कभी अपने भाई के सर को झुकने की वजह बनूंगी। क्योंकि मैं जानती थी कि भाई ने अपने बचपन की कुर्बानी देकर मुझे इस लायक बनाया था। और जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए थे, मुझे स्कूल में डाला था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा था, भाई का काम भी बढ़ता जा रहा था, या फिर यूं कह लें कि हम पर कुदरत का एहसान था जो बढ़ रहा था। भाई में आजिज़ी और इंकिसारी बढ़ती जा रही थी और यही इनकी अच्छी आदत थी कि इनमें आज भी ये गरूर नहीं आया था और इसी वजह से वो तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे थे। अम्मा अक्सर अब्बा को याद करती थीं, ख़यालात में इनसे बातें भी करती रहती थीं। मैंने अक्सर इन्हें कहते सुना था, अच्छा जावेद साहब, आप भले चले गए, इस दुनिया ने आपके बच्चों के बचपन को छीन लिया है, बड़ी जल्दी इस दुनिया के जानवरों के आगे डाल दिया है। मेरा भाई नहीं रहा बल्कि अपनी बहन का बाप बन गया है। 15 साल की उम्र में इसका इकलौता वारिस है, जो अब 2 औरतों का मुहाफ़िज़ है। जावेद साहब, आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। अम्मी की बातें सुनकर मैं भी रो पड़ती थी।
کیونکہ میں جو سچ میں اپنے بابا کی جان تھی اور امجد بھائی کو ہی اپنے باپ کی جگہ دیکھتی آ رہی تھی۔ اب جب ہمارے حالات بدلے تھے تو سارے خاندان کے طور طریقے بھی بدل چکے تھے۔ ہم نے بچپن سے ہی اپنے ارد گرد کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات ایک دم بہت خراب ہو گئے تھے۔ سب نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور اب جب ہمارے حالات نے پھیر کھایا تو سب رشتے واپس آ گئے۔ چچا ہمارے گھر آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں انجان نظروں سے اپنے باپ کے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اماں کو اپنی مجبوریاں سنا رہے تھے کہ وہ اتنے سال کہاں گم رہا، جو ہماری خیر خبر نہ لے سکا۔ چچا کے جانے کے بعد ہم سے ابا کی بہنیں بھی ملنے آئی تھیں اور اتنی دیر اماں کو ساتھ لگائے روتی رہیں۔ مجھے روتا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے ابا آج ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان سب کے بعد اماں کے بھائی بھی آئے تھے اور مجھے دیکھ کر کہتے رہے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور میں ان سب کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب اچانک ایک دم ایسا کیا ہو گیا ہے جو ہم دونوں بہن بھائی سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں۔ ہمارے اتنے سارے رشتے دار نکل آئے ہیں، اور پھر اس بات کے مارے مجھے بھی بھائی نے بتا ہی دی کہ پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈر جاتے تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ اگر ہم ان سے ملے تو کہیں ہم لوگ ان سے پیسے ہی نہ مانگیں، اس لیے سب ہم سے دور رہے۔ لیکن آج ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں، سب کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے۔ چچا اور ماموں چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں مجھ سے کر دیں، پھپھو چاہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے امی سے تمہیں مانگ لیں، لیکن چھوٹی، یہ چاہت ان کی ہم سے نہیں، بس وہ پیسہ اور ترقی ہے جو اب ہمارے پاس ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کل کو ہم لوگ غریب ہو گئے تو یہ سب لوگ منہ موڑ کر نہیں دیکھیں گے، اس لیے کسی کی بھی باتوں میں مت آنا اور کسی ایک پر بھی کوئی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے میری بہن، ہمیں نوچ کھائے گی۔ بھیا نے میرے کہے بنا ہی میرے دماغ کو پڑھ لیا تھا، سب سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے سب کچھ پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو اپنا سمجھ بیٹھوں اور پھر ہمارا نقصان ہو۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے جب ہماری زندگی میں ایک طوفان آیا اور پھر سب کچھ بدل گیا، ہواؤں کا رخ بھی، کیونکہ وہ ہو گیا تھا جس کی ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ایک دن بھائی گھر سے کام کے لیے باہر نکلے تھے اور پھر اتنی رات ہو گئی وہ واپس نہیں آئے۔ مجھے اماں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری جان نکل رہی ہو۔ بھائی ہمارا اکلوتا سہارا تھا، ان کے بارے میں اکثر اماں اور مجھے وہم ستاتے رہتے تھے۔ تھوڑی ہی اور دیر ہوئی تھی کہ اماں کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا جیسے موت کی سفیدی آ رہی ہو۔ میں نے فوراً انہیں پانی پلایا اور ان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو ملنا شروع کر دیا۔ تبھی اماں نے کہنا شروع کیا، یہی وہ دن تھے جب ہماری دنیا پلٹی تھی، تمہارے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہی وہ وقت بھی تھا۔ ایک دن تمہارے ابا گھر سے ناشتہ کر کے کام کے لیے نکلے تھے اور رات ہو گئی تھی، وہ واپس نہیں آئے۔ میں روتے روتے ان کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن تمہارے ابا کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آئے تھے۔ لیکن اگلے دن گاؤں کے کنویں کے پاس سے ان کی لاش ملی تھی جو ہمارے گھر آئی۔ ہم اسی وقت کو یاد کر رہی تھیں اور ان کا رنگ ڈر سے سفید ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اسی رات ہم نے ایک دفعہ ابا کو جو کھویا تھا، ہم آج اماں کو کھو دیں گے۔ میں دل ہی دل میں بھائی کو پکار رہی تھی اور پھر تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میری اور اماں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلسل دیکھے جا رہی تھیں۔ دونوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ جا کر دروازہ ہی کھولے۔ پھر میں اٹھی تو دھڑم سے دروازہ کھول دیا اور پھر میری جان میں جان آئی کیونکہ میرے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اتنی دیر سے دستک دے رہا ہوں لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ یہ کہتے بھائی اندر آئے تھے اور میں نے اور اماں نے انہیں خود سے لپیٹ لیا تھا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بھائی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ ہمیں تسلیاں دینے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم دونوں انہیں لے کر کس قدر جذباتی ہیں۔ تبھی ہماری نظر بھائی کے پیچھے کھڑے وجود پر پڑی جسے ہم اب تک نہیں دیکھ پائے تھے۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اماں کا دھیان اس طرف دلایا۔ اماں کو بھی اب حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ لڑکی بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے بھیا کو دیکھا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تو بھائی نے بتانا شروع کیا
مجھے یہ لڑکی آج صبح ہی ملی ہے۔ جب میں دوسرے شہر سے آ رہا تھا تو یہ راستے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، تبھی میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ہی ساتھ رہے گی۔ میں نے اور اماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اماں نے اسے نہانے کا کہا اور میرے صاف کپڑے نکال کر دیے، پھر ان دونوں کو کھانا دیا۔ میں بھی چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی اور میں نے کہا، یہ لڑکی یہاں بغیر کسی رشتے کے تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ اس طرح تو لوگ ہزاروں باتیں کریں گے، مجھ پر اور میری تربیت پر سوال اٹھے گا۔ لیکن اب امجد نے اسے یہاں رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک فیصلہ اب میرا بھی ہے۔ میں نے امی سے پوچھا، امی آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں، اب میں اس لڑکی کو امجد کی بیوی بناؤں گی، کیونکہ امجد ایسے تو کسی کو اٹھا کر گھر نہیں لا سکتا نا، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو اور لوگوں کو بعد میں باتیں بنانے کا موقع ملے۔ ہم آمنہ اور امجد کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بھی دل ہی دل میں کافی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے بھی وہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے اپنے خیالوں میں ہی اسے اپنی بھابھی مان لیا تھا۔ ساری رات خوش ہوتی رہی تھی کہ اب میرے بھی بھائی کی شادی ہوگی۔ جیسے ہی اگلا دن ہوا، امی نے بھائی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ بھائی اماں کے پاس بیٹھے تو اماں نے بات کرنا شروع کی تھی، دیکھو بیٹا، جیسا زمانہ اور حالات ہے نا، یہ بچی ہم لوگ اپنے گھر رکھ تو لیں، لیکن لوگ ہزاروں باتیں کریں گے۔ بھائی کو امی کی یہ باتیں سن کر لگا تھا کہ شاید وہ اس لڑکی کو گھر سے نکالنا چاہتی ہیں، اس لیے بھائی نے کہا، امی یہ لڑکی بے سہارا ہے، بہت نیک اور شریف ہے۔ بھائی کی بات سن کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے کہا، مجھے پتا ہے بیٹا کہ یہ لڑکی بہت نیک اور شریف ہے، تبھی تو تم اسے گھر لائے ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ اس طرح یہ بالکل شرعی طریقے سے ہمارے گھر کی عزت بن جائے گی۔ اماں کی یہ بات سن کر بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے اماں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ انہوں نے کہا، اماں جیسے آپ کو ٹھیک لگے وہی ہوگا۔ اس کے بعد بھائی تو ہنستے ہوئے کام پر چلے گئے اور اماں نے کہا کہ جاؤ آمنہ کو تو بلا کر لاؤ، اب اس سے بھی اس کی مرضی کے بارے میں پوچھ لو۔ میں نے حیرانگی سے امی کو دیکھا اور کہا، اماں وہ اس وقت بے سہارا ہے، وہ انکار کیوں کرے گی؟ لیکن امی نے سمجھایا، دیکھو بیٹا، لازمی نہیں کہ وہ ہاں ہی کرے، اور جو اس کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں گئی اور جا کر آمنہ کو بلا لائی اور پھر امی نے ان سے بات کرنا شروع کی، تم یہاں ہمارے گھر رہو تو ہمیں بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ہمارے گھر کی ایک فرد ہو، لیکن یہ بات زمانہ بالکل نہیں سمجھے گا، تمہارے اور امجد کے کردار پر داغ لگا دے گا۔ اب مجھے کرن کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کے رشتے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور امجد کی شادی کر دی جائے، اس طرح کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی جی کی یہ بات سن کر بھابھی نے میری طرف دیکھا اور پھر اماں کو ہاں کہہ دی اور کہا، میں ہاتھ اٹھا دوں گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ میں کوئی لالچی لڑکی ہوں، بس اپنے مفاد کے لیے یہ رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں۔ اماں نے مسکرا کر آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم میری کرن جیسی ہو، اس لیے میں ایسی گندی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر اس طرح آمنہ کی شادی امجد بھائی سے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں خوشیاں آنے لگیں۔ اماں تو جیسے اب اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھیں، گھر کے سارے کام میں اور بھابھی ہی کرتے تھے۔ تبھی ایک دن بھابھی نے کہا کہ گھر کچھ ٹھیک طرح سے نہیں بنا ہوا، اس کی دوبارہ سے کچھ تعمیر کرنی چاہیے۔ میں بھی اس بات کی حامی تھی اور بھائی بھی، کیونکہ گھر کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ پھر گھر میں کام شروع ہو گیا۔ مجھے عجیب بات تب لگی جب بھابھی نے کہا کہ کچن میں سے ایک دروازہ باہر کا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے سوچا کہ مقصد پوچھوں، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ یہ گھر بھابھی کا بھی ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، اور اس طرح گھر نئی طرز پر بن گیا۔ اب بھابھی مجھے کچن میں نہیں آنے دیتی تھیں اور کچن کا دروازہ بند کر کے سارے کام کرتی تھیں۔ جب بھی کوئی بھابھی کو ڈھونڈتا تو وہ کچن میں سے ہی ملتی تھیں، اور یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو وہ بس یہی کہتی کہ میں برتن دھو رہی تھی، مگر مجھے حیرت ہوتی تھی کیونکہ ہر وقت گھر میں ایسے کوئی برتن بھی نہیں ہوتے تھے جو سارا دن ایسے ہی نکل جائے۔ اب میں نے بھابھی کی پہرہ داری کرنی شروع کی۔ پھر ایک دن کان لگا کر سننے لگی تو اندر سے ایک مرد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سن کر تو جیسے میرا سر ہی چکرا کر رہ گیا۔ بھابھی میرے بھائی کو دھوکہ دے رہی تھیں۔
مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ اس نے کچن میں دروازہ کیوں بنوایا تھا اور ایسے اسے سوتیلی ماں نے گھر سے باہر کیوں نکال دیا تھا۔ سب پہیلیاں میرے سامنے کھلتی جا رہی تھیں اور میں گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ بھائی کو میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو۔ میں کئی دفعہ خود بھی کچن میں فوراً جا کر چیک کر چکی تھی، لیکن اندر سے کوئی بھی نہیں نکلتا۔ میں کافی پریشان تھی اور اسی کشمکش میں تھی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ مجھے سچ کا پتہ چل جائے اور بھابھی کو بھی نہ پتہ چلے، بھابھی کی حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ایک دن میں کچن میں چھپ گئی، بھابھی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بھابھی نے اندر آتے ساتھ ہی کنڈی لگائی اور پھر باہر سے کچن کا دروازہ کھول دیا اور برتن دھونے لگیں۔ انتظار کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور پھر 5 منٹ کے بعد ہی میرا انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ دروازے سے 4 مرد اندر داخل ہوئے تھے۔ میرا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، کیونکہ ایک ساتھ 4 مردوں کو دیکھ کر میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ اور پھر بھابھی نے کچھ پوڑیاں ان مردوں کو پکڑائیں اور پھر بھابھی انہیں چھوڑنے باہر چلی گئیں۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک دم باہر نکلی، بھابھی کو آواز دی۔ مجھے وہاں دیکھ کر بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں خاموش کھڑی تھی اور پھر میں نے کہا کہ مجھے آپ کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی بتا دیں تو اچھا ہوگا۔ میری بات سن کر بھابھی نے لمبا سانس لیا اور پھر کچن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دوسری طرف سے کنڈی کھول کر مجھے باہر لے گئیں اور پھر مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کہا، دیکھو، جو بات میں تمہیں آج بتانے جا رہی ہوں وہ تمہیں کبھی بھی کسی کو نہیں بتانی اور اپنے بھائی کے سامنے بھی ذکر مت کرنا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور پھر مجھے بتانا شروع کیا۔ میرا اصل نام آمنہ نہیں، انیسہ ہے۔ میرے بابا کالا علم کرتے تھے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے تھے۔ میری امی کو ہمیشہ سے اس بات پر اعتراض تھا، اس سے وہ ان سے لڑتی تھیں۔ ایک دن ابا نے غصے میں آ کر امی کو قتل کر دیا۔ اس دن کے بعد ابا کو روکنے والا کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ پھر ابا نے اپنے پاس اکثر آنے والی ایک عورت سے شادی کر لی تھی، جو ان سب کاموں میں ابا کا ساتھ دیتی تھی۔ میں بچپن سے ہی جانتی تھی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں قرآن پاک پڑھ کر اپنے آپ کو پاک کیا کرتی تھی۔ لیکن اب یہ سب بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لڑکا بھی ابا کی طرح ہی کالا علم جانتا تھا اور ان کا شاگرد تھا۔ میں ایک جہنم سے دوسرے جہنم میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے گھر سے بھاگ آئی۔ پھر بے یار و مددگار پھر رہی تھی جب مجھے سڑک پر امجد نے دیکھ لیا۔ گھر لے آئے۔ میں نے انہیں بس اتنا ہی بتایا تھا کہ مجھے میری سوتیلی ماں نے نکال دیا ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو ایک دن امجد مجھے ساتھ لے کر بازار گئے تھے، جہاں مجھے میری سوتیلی امی نے دیکھ لیا اور پھر وہ مجھے مسلسل گالیاں دینے لگیں۔ انہوں نے امجد کو بتایا کہ میں شادی سے پہلے بھاگ گئی تھی۔ امجد نے ان کی کوئی بھی بات نہ سنی، لیکن پھر میں نے خود ہی ساری حقیقت انہیں بتائی کہ میں اس وجہ سے گھر سے بھاگی تھی کیونکہ میں اس گناہ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے امجد کو یہ بھی بتایا کہ میں قرآن کا علم رکھتی ہوں اور میرے ہاتھ میں بہت شفا ہے، میری قرآنی آیات سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ تب امجد نے کہا کہ دیکھو، تمہارے پاس اتنا اچھا علم ہے تو تم اب لوگوں کا علاج اپنے نیک علم سے کرنا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں گھر میں یہ سب کرتی تو لوگ باتیں بناتے کہ ان کی بہو تو جادو کرنی ہے اور شاید اماں کو بھی پسند نہ آتا۔ اس لیے ہم نے کچن سے دروازہ بنا لیا اور جب بھی کوئی بندہ امجد سے رابطہ کرتا تو وہ پہلے ہی مجھے فون کر دیتے اور میں برتن دھونے آ جاتی اور پھر نقش لکھ دیتی۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو یقین آ گیا کہ میرے ہاتھ میں شفا ہے اور میں نے ایک کام کر دیا اور اس وجہ سے یہ سب ایسے چل رہا ہے۔ آج تک کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کچن میں کیا ہوتا ہے اور یہ علاج کون کرتا ہے۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ تمہیں بتا دوں، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ کہیں تم بھی مجھے غلط نہ سمجھنے لگو۔ میں نے بھابھی کی بات سن کر انہیں گلے سے لگا لیا اور پھر کہا، میری پیاری بھابھی، اب یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، کیونکہ ایک تو آپ نیک کام کر رہی ہیں۔ آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، میرے 2 بچے ہیں اور بھابھی کے 3 بیٹے۔ آج تک پورا راز کسی کو بھی نہیں معلوم اور بھابھی کا علم بھی اب مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بھی خوش ہیں